अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लेसन नंबर 46 में सूरह बकरा की आयत नंबर 264 पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुबतिलू, ना तुम ज़ाया करो या बर्बाद करो, सदक़ातिकुम, अपने सदक़ात को, बिलमन्नी, एहसान जतलाने के साथ, वल अज़ा, और तकलीफ़ देने के साथ, कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, युनफ़िकु, जो खर्च करता है, मालहू, अपना माल, रिआ अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनु, और नहीं वो ईमान लाता, बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। फमसलुहु, तो उसकी मिसाल, का मसली, जैसे मिसाल, सफ़वानिन, एक साफ चट्टान की जैसी है, अलैहि, उस पर, तुराबुन, थोड़ी सी मिट्टी हो, फ़अस्वाबहु, तो पहुँचे उसको या बरसे उस पर, वाबिलुन, एक ज़ोरदार बारिश, फ़तरकहु, और छोड़ जाए उसको, सफलदन, एक सख्त चट्टान या साफ चट्टान। ला यक़दिरूना, नहीं वो कुदरत रखेंगे, अला शैइन, किसी चीज़ पर, मिम्मा, उस चीज़ से, कसबू, जो उन्होंने कमाया, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला यहदी, नहीं हिदायत देता, अल कौमल काफिरीन, काफिरों की कौम को। आयत नंबर 265 है। वमसलुल्लज़ीना, और मिसाल उन लोगों की, युनफ़िकूना, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने माल, इब्तिग़ाअ, चाहते हुए, मरदातिल्लाहि, अल्लाह की रज़ामंदी, और तस्बीतन, और साबित रखते हुए, मिन अनफुसिहिम, अपने नफ्सों को या अपने दिलों को, क्या मसली, जैसे मिसाल, जन्नतिन, एक बाग की, या इस बाग की मिसाल जैसी है, बिरबवतिन, जो किसी ऊंची जगह पर हो, अस्वाबह, बरसे या पहुंचे उस पर, वाबिलुन, जोरदार बारिश, फ़आदत, और दे वो, पस दे वो, उकलहा, अपना मेवा, दियफ़ैनी, दुगना, फ़इल्लम युसिबहा, फिर अगर ना पहुंचे उसको या ना बरसे उस पर, वाबिलुन, जोरदार बारिश, फ़तल्लुन, तो कुछ शबनम ही काफ़ी है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा, उसके साथ, जो तामलून, तुम अमल करते हो, बसीरुन, खूब देखने वाला है। आयत नंबर 266 है। आयावद्दू, क्या चाहता है या पसंद करता है, अहादुकुम, तुम में से कोई एक, अन, ये के, तकूना, हो, लहू, उसके लिए, जन्नतुन, एक बाग, मिन नखीलिन, खजूरों का, व अनाबिन, और अंगूरों का, तजरी, बहती हों, मिन तहती हल अनहारू, उसके नीचे से नहरें, लहू, उसके लिए, फ़ीहा, इसमें, मिन कुल्लि समराती, हर किस्म के कुछ न कुछ फल हों, व अस्वाबहु, और पहुँचे उसको, अलकिबारू, बढ़ापा, और या आ पहुँचे उसको बढ़ापा, वलहू, और उसके लिए, ज़ुर्रियतुन, बच्चे हों, ज़ुअफ़ाउ, कमज़ोर औलाद हो, फ़अस्वाबहु, पस पहुँचे उसको या आ पहुँचे उसको, ईसारुन, एक बगुला आग का, फ़ीही, इसमें, नारुन, आग हो, यानी आग का एक बगुला, फ़हतरकत, पस वो जल जाए, कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, खोल कर बयान करता है अल्लाह ताला, लकुमुल आयाति, तुम्हारे लिए आयात को, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम फिक्र करो। से मिट जाते हैं इनका, उससे इन लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे आयत नंबर 265 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम, और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने मालों को, इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि, अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हुए। अब ये वो लोग हैं जो खालिस नीयत के साथ अल्लाह की रज़ामंदी तलाश करते हुए, अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हुए अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने नफ्सों को साबित रखते हुए, अपने दिलों को साबित रखते हुए। ये मुखलिस मोमिनों की मिसाल बयान की गई है, जैसे ऊपर रियाकारों की मिसाल बयान की गई है कि वो जो खर्च करते हैं अपने माल तो वो किस तरह ज़ाया हो जाता है। तो इस आयत में ऐसे मुखलिस मोमिनों की मिसाल बयान की गई है जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हुए अपने मालों को खर्च करते हैं, और फिर दिल के इत्मीनान के साथ खर्च करते हैं। बाज़ औक़ात यूँ होता है, बड़ी तंगी में इंसान खर्च करता है, लेकिन उसके दिल को तंगी महसूस नहीं होती, हालात उसके तंग ही होते हैं। उसके पास अगर 1000 है, 1000 में से उसको 500 भी सदका करना पड़ा, और उसके अपने अखराजात हैं जो उसने करने हैं, लेकिन वो दिल की तंगी की बजाय दिल को कुशादा करके, फ़राखी के साथ, दिल को साबित रखते हुए अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, और पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया और आखिरत में इसका अच्छा बदला अता करेगा। तो ऐसे लोगों की ये मिसाल बयान की गई है कि कमसली जन्नतिन बिरबवतिन, जैसे मिसाल एक बाग की, बिरबवतिन, जो बुलंदी पर है, ऐसा बाग, बिरबवतिन, जो बुलंदी पर है, अस्वाबहा वाबिलुन, पहुँचे उसको ज़ोरदार बारिश। अब एक बाग है, एक तो वो बुलंदी पर है, उसको ज़ोरदार बारिश, और बारिश पहले उसको पहुँची चूँकि वो बुलंदी पर है, और पीछे जैसे हमने पढ़ा, रियाकारों की मिसाल ऐसी थी जैसे एक चट्टान है, तो वो चट्टान के ऊपर धूल पड़ी हुई है, हल्की सी मिट्टी है, ज़ोरदार बारिश आई और उसको, मिट्टी को बहा के ले गई, नीचे सख्त और चटियल चट्टान रह गई। लेकिन यहाँ तो एक बाग है,
اور اس کے اوپر جب زوردار بارش آئی فآتت اکلہا ضعفین، تو اس میں اگر بیج بویا جائے تو وہ کیا ہے؟ اکلہا ضعفین، کیونکہ بارش اس کو ڈائریکٹ مل رہی ہے اور وہ باغ بھی ہے، تو وہ بارش اس کی وجہ سے باغ اپنا میوہ دگنا دیتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر اس کو زوردار بارش نہ پہنچے تو فَطَلٌ، تو شبنم، کچھ شبنم ہی کافی ہے۔ اگر زوردار بارش نہ بھی آئے گی تو کیا ہے؟ کچھ شبنم سے ہی کام چلے گا، پھر بھی وہ اپنا میوہ دے گا، مطلب ہلکی پھلکی بوندا باندی ہوگی، اس سے بھی کام چلے گا اور وہ باغ اپنا میوہ دے گا۔ لیکن اگر بارش ہو جائے گی تو پھر تو سونے پہ سہاگا، پھر وہ اپنا دگنا میوہ دے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا مال کی مثال ہے جو اللہ کے راستے میں خالص نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور دل میں نہ کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں، نہ کوئی پریشانی محسوس کرتے ہیں، اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے کسی قسم کی کوئی پریشانی یا تردد نہیں ہوتا ان کے دلوں میں، تو وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو اس طرح خوش ہو کر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ان کی مثال ہے کہ اسی طرح ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مثال کی طرح ہے کہ جو اگر زوردار بارش آئے گی تو پھر کیا ہے؟ دگنا میوہ دے گا، یعنی ان کو اجر بہت زیادہ ملے گا، اور اگر تھوڑی بارش بھی ہوگی تو پھر بھی کیا ہے؟ وہ میوہ تو ضرور دے گا نا، فَطَلٌ، اس کو شبنم ہی کافی ہوگی۔ اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو سب کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی نیت درست تھی، اور نیت درست ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال چاہے تھوڑا بھی ہو، جیسے شبنم سے ہی کام ہوگا، نیت تو درست ہے نا، تھوڑا بھی ہوگا تو اس سے بھی اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو بہت زیادہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور نیت جو ہے وہ دکھاوے کی آ گئی تو پھر کیا ہے؟ وہ سارے کا سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ آگے آیت نمبر 266 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، یا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ہو اس کے لیے باغ کھجوروں کا یا انگوروں کا، اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے ہر طرح سے کچھ نہ کچھ، ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، پہنچے اس کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے لیے کمزور اولاد ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ وَفِيهِ نَارٌ، پہنچے اس کو بگولا آگ کا، اس میں آگ ہو، فاحترقت، وہ جل جائے۔ تو پہلے اس مثال کو سمجھیں، اس میں ایک ایسے بوڑھے شخص کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس کے لیے باغ ہے کھجوروں کا، انگوروں کا، اب اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، کچھ نہ کچھ پھل ضرور موجود ہیں، اب وہ انسان بوڑھا ہے اور اس کی اولاد بہت چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اچانک اس کے باغ کو آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، مطلب اس کا باغ سارے کا سارا جل جاتا ہے۔ یہ تو اس کی عام جو اس کا مفہوم ہے وہ سمجھ میں آیا جو الفاظ کے مطابق۔ اب اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں تو اس کی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے صدقات کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ منافق کے صدقات کی مثال ہے، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا تو وہ ریاکاری کرتے ہیں یا پھر وہ جتلا کر اور تکلیف دے کر اس کو ضائع کرتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اب اس کے پاس جیسے ایک بوڑھے شخص کے پاس باغ ہے، کھجوروں کا ہے، انگوروں کا ہے، ہر طرح کے کچھ نہ کچھ پھل ہیں، لیکن چونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی اولاد بھی ابھی چھوٹی چھوٹی ہے، تو اگر اس کے باغ کو آگ لگ جائے گی تو اس کی اولاد چھوٹی ہے، وہ خود بوڑھا ہے، وہ دوبارہ باغ آباد نہیں کر سکتا، اور اس کی اولاد بھی بہت چھوٹی ہے، وہ اس کے باغ کو دوبارہ آباد نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جو ایک منافق انسان ہے جو اللہ کے راستے میں کیے ہوئے صدقے کو غلط طریقے سے ریاکاری یا احسان جتلا کر اس کو ضائع کر لیتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جیسے سمجھے کہ وہ شخص بوڑھا ہو گیا نا، اب وہ دوبارہ اس کو آباد نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ شخص قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن میں جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا ہوا صدقہ اس کی ریاکاری کی وجہ سے یا پھر اس کے احسان جتلانے کی وجہ سے یا پھر تکلیف دینے کی وجہ سے ضائع ہو چکا ہے، مطلب اس کے باغ کو آگ لگ گئی اور اس کا کچھ نہیں بچا، اور اس کی اولاد کمزور ہے، وہ بھی دوبارہ اس کو آباد نہیں کر سکتی، تو یہ بھی شخص ایسے بالکل ایسے بے بس ہوگا اس شخص کی طرح۔ قیامت والے دن جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، جو میں نے نیک اعمال کیے تھے وہ سب کے سب میری نیتوں کی وجہ سے ضائع ہو گئے، تو پھر اس وقت اس کی حالت، اس کی کنڈیشن بالکل وہی ہوگی کہ نہ یہ اس کو دوبارہ آباد کر سکے گا، کیونکہ یہ اب قیامت کا دن ہے، یہ نہ دنیا میں واپس جا سکتا ہے کہ دوبارہ جا کے نیک اعمال کرے، اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی ایسی اولاد ہے جو اس کی دوبارہ وہ جو ہے نا باغ کو آباد کرے، جیسے اس بوڑھے کے پیچھے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے، مطلب کوئی بھی ایسی صورت نہیں نکل رہی کہ اس کا باغ دوبارہ سے آباد ہو جائے، بالکل ایسے ہی انسان جو ہے
وہ قیامت والے دن محتاج ہوگا، اور اس کے سارے نیک اعمال جو ہیں، اس کے صدقات جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور پھر یہ دوبارہ اس باغ کو آباد نہیں کر سکے گا، بالکل ایسے ہی محتاج ہوگا اس بوڑھے کی طرح۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، تاکہ تم سوچو۔ اس کی ایک دوسری جو ہے وہ ڈیٹیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ساتھ آتی ہے تفسیر، جس کی تائید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس تفسیر میں یہ ہے، ایک شخص عمر بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل جاتی ہے اور نیک عمل کرنے کی بجائے برے عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا، وہ نیکی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ دوزخی ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی نگاہ میں دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے، یعنی دیکھنے والا کہتا ہے کہ اس کے اعمال نہیں ٹھیک، دوزخیوں والے عمل ہیں، لیکن وہ جنتی ہوتا ہے۔ کس طرح؟ اعمال کا دارمدار تو آخری وقت پر ہے کہ اعمال جو ہے وہ خاتمے کے ساتھ ہیں۔ خاتمے کے وقت اگر انسان نے اللہ سے توبہ کر لی اس سے پہلے اور نیک عمل کرنے لگا، تو بعض اوقات وہ ساری زندگی برے عمل کرتا رہا ہو لیکن خاتمہ اس کا اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے، لیکن خاتمے کے وقت اس کی سیرت بدلتی ہے اور وہ غلط عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، یا اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں فوت کرنا۔ آگے آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو تم نے کمایا۔ یہاں ایک اور شرط بیان کی گئی ہے، پیچھے بھی ہم نے شرائط پڑھی، اور یہاں ایک مزید شرط بیان کی گئی ہے اللہ کے راستے میں جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کی قبولیت کی۔ پیچھے 3 شرطیں تھیں ہم نے پڑھی، ایک کیا تھی کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنا ہے تو پھر احسان کر کے جتلانا نہیں ہے، دوسری تھی اور کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور تیسری تھی ریاکاری نہ کی ہو تو پھر وہ مال جو ہے اللہ کے راستے میں قبول ہوگا۔ یہ 3 شرائط تھیں۔ یہاں ایک چوتھی شرط بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات، خرچ کرو پاکیزہ میں سے، من طیبات پاکیزہ میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا۔ لفظ طیب جو ہے یہ ایک تو عمدہ مال کا پر بولا جاتا ہے، یعنی عمدہ مال کے معنی میں آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مال اس میں آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ بھی یعنی عمدہ بھی اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو۔ خبیث اور غلط حرام کے طریقے سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، ایسے صدقے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ میں سے۔ چوتھی شرط ہم نے یہ پڑھی کہ ایک تو حلال اور ایک طیب، طیب کا معنی عمدہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس چیز میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، یعنی انسان جو ہے وہ 4 بڑے ذریعوں سے، 4 بڑے سورسز ہوتے ہیں اس کے پیسہ کمانے کے، مال حاصل کرنے کے، ایک زراعت ہے، ایک صنعت ہے، تجارت ہے اور ملازمت ہے۔ تو یہاں جو تجارت ہے اور پھر اس کے علاوہ جو زراعت ہے، جب انسان کھیتی باڑی کرتا ہے اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اخرجنا لکم من الارض کا مطلب ہے کہ جو زمین سے جو زمین سے پیداوار نکلتی ہے وہ بھی اگر نصاب کو پہنچ جائے گی تو اس پر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ بعض لوگ تجارت کے اوپر زکوٰۃ کو نہیں تسلیم کرتے، تو وہ بھی تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح جو باقی ذریعے ہیں کمانے کے، اگر اس پر 1 سال گزر جائے اور وہ نصاب کو پہنچی ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر بھی 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو جو لوگ تجارت کے مال میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت استدلال کرتی ہے، اس آیت میں بھی ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ تجارت کے مال پر زکوٰۃ لگنی ہے، کیونکہ اس آیت میں نفل صدقے کا ذکر بھی ہے اور یہ حکم فرض زکوٰۃ اور نفل صدقے دونوں کو شامل ہے۔ بہرحال براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہم کھجوروں والے تھے، ہر آدمی کے پاس درخت ہوا کرتے تھے، کھجوروں کے باغات ہوا کرتے تھے، تو ہر کوئی اپنی درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا تھا۔ کوئی آدمی ایک خوشہ دو خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے، اور صفا والے، چونکہ صفا آپ کو پتہ ہے اہل صفا والے بہت غریب ہوا کرتے تھے، مسکین ہوا کرتے تھے، تو اہل صفا کو کے پاس جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو ان میں سے کسی کو جب بھوک لگتی وہ آتے اور اس خوشے پر اپنا عصا مارتے اور ضرب لگاتے تو اس کے اندر سے پختہ، نیم پختہ یعنی پکی ہوئی اور کچھ کم پکی ہوئی کھجوریں گرتیں اور وہ کھا لیتے۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنہیں نیکی میں کوئی رغبت نہیں تھی وہ کیا کرتے، نکمی اور ردی کھجوریں لے کر آتے، خوشے لے کر آتے، اور بعض لوگ ٹوٹے ہوئے خوشے لے کر آتے اور آ کر انہیں لٹکا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جیسے میں نے اس کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس پر بھی عشر، اور پھر وہ ایک لمبی بحث ہے کہ کس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکالنی ہے۔ ولا تیمموا الخبیث، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہ تم قصد کرو خبیث کا، ناپاک کا، اس سے منہ تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم خود اس کو نہیں لینے والے یہاں تک کہ تم آنکھیں بند کر لو اس سے۔ یعنی اگر ایسا مال جو تم یہ خبیث مال اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اگر تمہیں یہ تحفہ تن دیا جائے گا تو تم اس کو قبول نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم آنکھیں بند کر کے یا حیا کی وجہ سے اس کو قبول کر لو، چشم پوشی سے کام لو اور اس کو قبول کر لو، یعنی جان بوجھ کر انسان پھر اس کو حیا کی وجہ سے تسلیم کر سکتا ہے، ورنہ دل سے کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو ایسا مال جو تم خود تسلیم نہیں کرتے وہ کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو؟ یہاں یہ پتہ چلا ایک تو حلال اور طیب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور دوسرا یہاں آپ سمجھیں کہ یہ پانچویں شرط ہے کہ خبیث مال کا قصد نہیں کرنا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ پانچویں شرط ہے، چار ہم نے پیچھے پڑھی اور یہ پانچویں شرط ہے کہ خبیث مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا۔ ایسا مال جو خود اگر ہمیں کوئی دے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، ہاں حیا کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے چشم پوشی سے کام لے کے ہم اس کو تسلیم کر لیں تو کر لیں، ورنہ نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے میں بھی 2 ردی قسم کی کھجوریں ہوا کرتی تھیں، ان کو لینے سے منع فرما دیا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو حلال اور طیب کے ساتھ ساتھ ایسا مال خرچ نہیں کرنا کہ جو اگر کوئی ہمیں دے تو ہم اس کو پسند نہ کریں کہ ہم وہ لے لیں، لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ایسا مال خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ مال خرچ کریں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو وہ مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح چوتھے پارے کے شروع میں آتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس چیز میں سے جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو سب سے پسندیدہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے راستے میں خرچ کی، اور اب اپنے سب سے پسندیدہ باغات اللہ کے